अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात आज़ादी के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर हुसैन। थोड़े से तातुल के बाद एक दफ़ा दोबारा हम अपनी सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट मुजवज़ा जो हमारे पास आ रहा है, उसके बारे में बहुत से शुकूक व शुबहात और बहुत से एतराज़ात पाए जाते हैं। बुनियादी तौर पे स्टेक होल्डर्स को जो असल जिनका एक इसमें स्टेक इन्वॉल्व है, यानी माइंस ओनर जो हैं या लीज़ होल्डर्स जो हैं, उन्हें इस बिल पर क्या एतराज़ात क्या हैं? इस सारी सूरत-ए-हाल को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर ख़ान तनोली, जो फ्रंटियर माइंस ओनर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उज़ैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो हमें थोड़ा-सा ये बता दीजिएगा कि ये एक्ट जो है वो है क्या? और आपको इस पे एतराज़ क्यों है और क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ये मौका दिया कि असल हर कोई जो है मिनरल्स एक्ट 2025 जो है इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन चूँकि ये एक टेक्निकल फील्ड है, प्योर टेक्निकल चीज़ें हैं और शायद हर किसी की समझ में आने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसलिए मेरे ख़्याल से आज की जो हमारी ये नशिस्त होगी, मैं कोशिश करूँगा कि आम जो हमारे लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के या पूरे पाकिस्तान के, उनके लिए मैं सादा अल्फाज में ये बता सकूं कि ये माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 जो मुजवज़ा तमाम सूबों को भिजवाया गया है वफाक की तरफ से, असल में ये है क्या, इसकी बुनियाद कहाँ से रखी गई और इसके आने से क्या मसाइल होंगे। तो सर, फ़ायदे क्या होंगे और जी, नुकसान क्या होंगे दोनों चीज़ों का? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो SIFC है, ये एक ख़ुसूसी तौर पे एक जब हमारी ये गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत, तो इन्होंने एक इदारा बनाया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये इसको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, ये इसको शेयर करते हैं और तमाम सूबों के जो वज़राए आला हैं ये इसके मेंबर्स हैं। सही। इन्होंने बेसिकली 4 फील्ड जो है वो आइडेंटिफाई की, जिनमें से माइंस एंड मिनरल्स भी एक फील्ड थी कि जिसको शायद ये समझते हैं कि अगर हम इसमें बेहतरी लाएं तो ये हमारे मुल्क के लिए आइंदा जो आने वाले हमारे मसाइल हैं उनको कैटल करने में हमारे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता सही। है। अब जब ये टास्क दिया गया तो SIFC का जो बुनियादी मकसद, चूँकि हमारी SIFC हुकाम के साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही है, उन्होंने जो हमें जो उसका बुनियादी मकसद बताया वो ये था कि चूँकि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर बाहर से आता है तो उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क जो है वो सेम नहीं है सूबों के अंदर। ठीक है। तो हम एक हार्मोनाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क लाना चाहते हैं ताकि बाहर से जो इन्वेस्टर आए तो वो अगर KP के अंदर काम कर रहा है, सिंध में, बलूचिस्तान में या किसी भी सूबे में काम कर रहा है, तो उसको लीगल जो फ्रेमवर्क है वो एक जैसा मिलने चाहिए। अब यहाँ पे मैं इस जो उनकी फ़िलॉसफ़ी है उससे ही बेसिकली एतराज़ करता हूँ। मुझे एतराज़ इस बात पे है कि क्या लीगल फ्रेमवर्क एक होने से जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, क्या वो एक जैसे हो जाएंगे? क्या हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे KP के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर है, वो एक फ्रेमवर्क एक देने से वो कराची और लाहौर के बराबर हो जाएगी? नहीं हो सकती। जब आपके पास ये इश्यूज़ जो हैं वो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ ही सेम नहीं है, तो सिर्फ़ एक आप कानून एक जैसा कर देने से हालात एक जैसे नहीं होंगे, मामलात एक जैसे नहीं होंगे। हर एक सूबे की, हर एक इलाके की अपनी कुछ रिवायात होती हैं, अपने उनके मामलात हैं, उनके अपने तौर तरीके हैं। मसाइल हैं जिनसे वो टैकल कर रहे हैं, वो समझते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले उज़ैर भाई, मैं एक चीज़ को समझना चाहूँगा कि जब हम फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई भी आती है तो वो वफ़ाक को देखती है, मरकज़ वाली हुकूमत को देखा जाता है। सूबाई हुकूमतों को, ठीक है, हम ये इस पे बात कर सकते हैं कि मिनरल्स या जो ये शोबा है, ये जी, जी। सूबों का मामला है। जी, जी। लेकिन क्या ये SIFC का जो इनिशिएटिव था, ये एक बेहतर नहीं था? जब फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो ज़ाहिर है जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए। बिल्कुल वो आप बजाय कि वो 4 या 6 एंटिटीज़ के साथ वो डील करे, वो किसी एक सिंगल बॉडी के साथ। बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है उस पे मैं
پارشلی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جب ہماری 18ویں ترمیم ہو گئی تو 18ویں ترمیم کے بعد جب ڈیولوشن آف پاورز ہوئی تو یہ جو منرلز، مائنز اینڈ منرلز کا جو ٹاپک ہے یہ پیور پروونشل سبجیکٹ ہے. صحیح. اب اس کے اوپر جتنی بھی آپ کے رائٹس ہیں وہ پروونسز کے ہیں. آپ کی جو لیجسلیشن کا رائٹ ہے وہ آپ کا پروونشل اسمبلی کے پاس ہے. اب یہاں پہ بنیادی جو مسئلہ آیا وہ یہ تھا کہ ہماری SIFC حکام کے ساتھ مختلف میٹنگز ان کے اوپر ہوتی رہی ہیں. یہ ابھی جو ڈرافٹ آپ کے سامنے ہے یہ چوتھا ڈرافٹ ہے. اس سے پہلے 3 ڈرافٹ تھے جس کے اوپر ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. ہم نے انہیں مختلف چیزیں تھیں. ابھی یہ جو موجودہ ہے اس میں تو میرے خیال سے 70% کچھ انہوں نے چیزیں ٹھیک کر دی. ابھی یہ 30% ہونے کے باوجود اس کی یہ حالت ہے. صحیح. اب ایشو یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو اس چیز پہ ایگری ہوئے کہ آپ کی جو جتنی بھی ریکمنڈیشنز ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، آپ کی جینون ایشوز ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں گے، اور جو اسمبلی سے جس بل کو ہم پاس کروائیں گے تو اس میں آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہم انکارپوریٹ کریں گے. لیکن جب بدقسمتی سے وہاں سے جو ڈرافٹ بھیجوایا گیا چیف سیکرٹریز کو تمام صوبوں کے، تو اس کے اندر ہماری جتنی بھی سفارشات تھیں ان کو یکسر نظر انداز کر دیا انہوں نے. اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک آپشن رہ جاتا تھا کہ ہم اپنی جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ہم کوئی نیگوسیشنز کریں، ہم ان کو اپنے کنسرن جو ہیں وہ بتائیں کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں، ان کو آپ اس بل کو اسمبلی لانے سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہم آپ کو اپنی بات پہنچا سکیں، آپ ہماری بات سنیں. اس سلسلے میں ہم نے چیف منسٹر صاحب سے کافی بار کوشش کی ان سے ٹائم لینے کی. بدقسمتی سے ان کے پاس شاید ٹائم نہیں تھا. وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں ڈیفینیٹلی ان کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، شاید وہ مصروف ہوں گے، ہمیں ٹائم نہیں مل سکا. پھر ہم نے مجبوراً 1-2 پریس کانفرنسز کی پشاور پریس کلب میں، اس کے باوجود ہمیں ٹائم نہیں مل سکا. اینی ہاؤ یہ جو کنٹروورسی جو اس وقت ایسے کون سے، کیونکہ کسی بھی سرکاری دستاویز کو سمجھنا شاید ان وزراء کو جو ان کے متعلقہ شعبے کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بھی بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اتنا گورکھ دھندا ہوتا ہے الفاظ کا. بٹ بینگ اے اسٹیک ہولڈر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایسے میجر کون سے اعتراضات ہیں اس بل پہ؟ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو اس بل کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو موجودہ منرلز ایکٹ 2017 ہے یہ بیسیکلی 18ویں ترمیم کے بعد جو ہمارا خیبر پختونخوا کا جو پروونس ہے یہ پہلا صوبہ تھا جس نے منرلز ایکٹ کے اوپر کام کیا، اور 2017 میں یہ منرلز ایکٹ ہمارے صوبے میں نافذ العمل ہو گیا. اب جب یہ ایکٹ نافذ ہوا ہمارے صوبے کے اندر تو ہمارے جو منرل سیکٹر ہے اس کا جو ریونیو تھا وہ 85 کروڑ روپے تھا اینول. 2017 سے پہلے. جی، جب یہ ایکٹ نافذ کیا گیا صوبے کے اندر تو یہ جو 85 کروڑ سے ہمارا ریونیو، آج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس سال کے 2024-25 کا جو ٹارگٹ ہے وہ 10 ارب روپے ہے. یہ تقریباً 12 گنا انکریز اس میں جو آئی ہے. یہ جو گزشتہ 7-8 سال ہیں یہ ہمارے اس منرلز ایکٹ میں جو انہوں نے ہماری پروونشل گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے ہیں، انیشیٹوز لیے، یہ اس کا ثمر ہے. صحیح. اب چاہیے تو یہ کہ ہماری صوبائی حکومت، چونکہ یا تو یہ ہے کہ پہلے کی صوبائی حکومت جو تھی وہ کوئی اور کسی پارٹی کی ہوتی ہے تو پھر بھی اس پہ یہ اعتراض کر سکتے. اب PTI کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے یہ منرلز ایکٹ 2017 لے کے آئے. اب اس کے بہت بہتر اثرات جو ہیں سیکٹر کے اوپر واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. اب یہ تو مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، فگرز کی بات ہے. کسی کو بھی آپ بتائیں گے کہ 85 کروڑ سے 10 ارب پہ اگر ایک چیز چلی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. صحیح. اب مسئلہ یہ آیا کہ جب یہ ہمارے 2017 کا ایکٹ جو ہے یہ نافذ ہوا تو اس میں کچھ چیزیں انہوں نے بالکل کلیئر کر دی. ڈسکریشن جو تھی اس کو انہوں نے کافی حد تک کم کر دیا. مثال کے طور پہ ہماری جو مائننگ لیز کا ٹینیور ہوتا تھا، جو اس سے پہلے ہمارے تھے مائننگ کنسیشن رولز 2005، تو اس میں یہ ایک ڈسکریشنری پاور تھی کہ اپ ٹو 30 ایئرز.
ठीक है। माइनिंग लीज का जो टेन्योर था अप टू 30 ईयर्स। अब वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी या जो कमेटी होती थी उसके पास ये इख्तियार था कि वो 30 ईयर्स तक कहीं पे भी उसको लीज दे सकते। मतलब कोई भी ज़ाहिर है माइनिंग बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट वाला काम है, और कोई भी बंदा जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो ज़ाहिर है उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए अब उस पे डिस्क्रिशन जब होती थी तो वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो 5 साल देते या 10 साल देते या लेकिन जब ये एक्ट 2017 का एक्ट जब आया तो इन्होंने क्लियर कह दिया कि आपको 30 ईयर की माइनिंग लीज मिलेगी। ज़बरदस्त। अब ये जब उन्होंने कहा तो अब डेफिनेटली जो बंदा आपका इन्वेस्टर होता है वो ये देख रहा है कि मैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ से मुझे रिटर्न क्या मिलना है और कितना टाइम है। कितने टाइम है मेरे पास? अब डेफिनेटली आपको मैं बताऊं कि जो मिनरल्स का जो सेक्टर है इसके अंदर एक लंबा अरसा चाहिए होता है आपको डेवलपमेंट के लिए। अब मैं आपको बड़ी आसान मैच्योर होने के लिए time डेफिनेटली को। प्रोडक्शन में आ रही। अब मैं आपको इसकी बड़ी आसान अगर मिसाल दूं तो हमारा जो रेकोडेक का मंसूबा है जो $1 बिलियन का मंसूबा है जिसकी बड़ी आजकल बात हो रही है, ये इसको दहाइयाँ लग गई हैं अभी और $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है, अभी तक यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकी। मतलब अभी तक ये वो मेरे ख्याल में काफ़ी अरसा से 2005-6 से शायद इसको सुना करते थे, और ये उस वक्त से ये चल रहा है। अब नहीं ये डिस्कवर तो मेरे ख्याल से डिस्कवरी एक अलग चीज़ है। जी हाँ, लेकिन इस पे डेवलपमेंट पे भी दहाइयाँ लग चुकी हैं और $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। उसके बावजूद वो अभी प्रोडक्शन स्टेज में नहीं है। ये 2028 में उसकी एक्सपेक्टेड है कि वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। अब सवाल ये है कि हमारी अभी मैं उस पे आता हूँ, आपके जो इश्यूज़ हैं हमारे मिनरल्स एक्ट 2025 के अंदर, उसमें एक सबसे बुनियादी मसला ये है कि हमारा वो 30 ईयर्स का जो माइनिंग लीज का पीरियड था उसको 10 ईयर्स कर दिया। अब सवाल ये है कि क्यों कोई बंदा, कोई इन्वेस्टर जो है इतने शॉर्ट टर्म के लिए, डेफिनेटली आपको पता है कि उसके बाद उन्होंने उसको कहा है कि हम रिन्यू करेंगे, लेकिन उसमें भी वो लफ्ज़ों का हेर फेर है। और रिन्यूअल शायद असल में उसे भाई देखा जाए तो दोनों तरफ से एक चीज़ होती है कि एक बंदे को अगर 30 साल के लिए मिल जाती है तो वो बाज़ों का बैठ भी जाता है कि चलो। मैं इस पे आपको एक चीज़ बताऊं, हमारा जो मिनरल्स एक्ट 2017 है इसके अंदर एक क्लियर कट प्रोविजन मौजूद है कि आप अगर 1 साल से ज़्यादा 12 महीने का टाइम दिया गया है कि अगर आप काम को बंद करते हैं, आपका काम नहीं हो रहा, तो आपके डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि आपकी लीज को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ उसमें मौजूद है ऑलरेडी। अब रेगुलेशन की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि ये 10 साल का एक इसमें नेगेटिव असरात कहेंगे। सबसे पहली बात यह है जी कि आपका इन्वेस्टर जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि मैं छोटे उस ड्यूरेशन के लिए मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा मिनरल्स का सेक्टर है ये हाईली रिस्की, आपका सबसे ज़्यादा रिस्की एक बहुत बड़ा भारी जुआ है ये। डेफिनेटली जी, ये बहुत इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अब इतनी कम टाइम के लिए कोई भी इन्वेस्टर आपका रिस्क नहीं लेगा। और जब अच्छा, इसका आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा। अब 30 ईयर की माइनिंग लीज दे रहे हैं तो आपकी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी या कमेटीज बैठी हुई हैं उसके ऊपर 30 साल के बाद वो उसका केस जाना है। अब जब 10 साल आपने कर दिया तो बार बार वो रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, फिर उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर जो होते हैं वो उनको इश्यूज होते हैं। और शायद मजाती सतह पे भी बड़े इसमें हर्डल्स होती हैं। पपीता हमारे यहाँ वैसे भी बड़ा मशहूर है। जी डेफिनेटली। अच्छा, मैं अभी चंद एक चीज़ें प्योर टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और आपकी वसात से अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा, ताकि अक्सर ये बात की जाती है हमारे जो सरकारी हल्के हैं कि कौन सी चीज़ है जी जिस पे आपको एतराज़ है और कौन सी ना। ज़ाहिर है आप भी डेवलपमेंट चाहते हैं और गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट चाहती है, तो फिर इशू कहाँ। अब सबसे पहले तो ऑल्दो ये थोड़ा सा सियासी, लेकिन इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा 18वीं तरमीम के बाद ये एक प्योर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो इस पे कानून साजी का जो इख्तियार है वो हमारी सूबे को है और सूबाई असम्बली को है। अब यहाँ पे जब ये बिल आया और इस पे ये जो मसाइल जब सामने आने शुरू हुए तो हमारे हुकूमती हलकों में से चंद एक हमारे रहनुमा थे, उन्होंने बयान दिया जी कि ये तो हमारी अपनी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर लॉ, तो उन्होंने ये ड्राफ्ट किया है। ये एक मतलब सफ़ेद झूठ था। ठीक है, ये तो रोज़े रोशन की तरह है। मतलब ये एक क्लियर चीज़ है कि जहाँ पे आपके SIFC के हुकाम, हमारी जो मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम जो था, समिट हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे उन्होंने ओपनली ये
بتایا سینٹرلائزڈ اس کو کر دیا اس گیا. کو ہم کر رہے ہیں، اور اس میں یہ جو بل یہ بنایا گیا ہے اس کے لیے امریکن ایک کنسلٹنٹ ہیں، یہ بھی میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں، وائٹ اینڈ کیس، یہ امریکن کنسلٹنٹ ہیں جنہوں نے اس بل کو بنایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس پہ اعتراض یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک صوبائی خود مختاری کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے خود مختار ہیں، اور پھر ہماری جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس چیز کو 18ویں ترمیم جو ہے اس کو اون کرتی ہیں جی کہ ہم نے ایک بڑا تاریخی قسم کا کام کیا کہ ہم نے یہ ڈیولوشن آف پاورز کی اور یہ صوبوں کو اختیار دے گئے. اب میرا کوشچن ان تمام جو جماعتیں ہیں ان سے بھی ہے، اور میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ یہ ہم جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں، صرف اپنی آپ ہم تو صرف اپنی خیال بچانا چاہتے ہیں. روزی روٹی کے لیے لگے ہوئے ہیں، صحیح. اور ہم اپنے چونکہ ہم مین اسٹیک ہولڈر ہیں اس کے اندر، اور ڈائریکٹلی ہم اس کے اندر انوالو ہیں، ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری چیخیں جو ہیں وہ ہر جگہ پہ آپ کو سنائی دیتی ہیں. ہمیں کوئی اپوزیشن کا کوئی ممبر ملتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہم صوبائی اسمبلی کے، پروونشل اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، کوئی بھی ہمیں جو سیاسی اچھا کل ہماری، میں آپ کو بتاتا چلوں، کل ہماری رات کو ایک پارلیمنٹ لاجز میں ہمارے محترم علی اصغر خان صاحب ہیں، جو ہماری پی ٹی آئی کی طرف سے ایک کمیٹی نامزد کی گئی ہے جو اس منرلز ایکٹ کے اوپر اپنی سفارشات بنائے گی، تو ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر. اسی طرح سے تمام لوگوں سے ہم مل رہے ہیں، ان کو اپنے تحفظات ہم پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی بات ان کو پہنچا رہے. اچھا عزیر بھائی، آگے بڑھنے سے پہلے جب آپ نے کہا کہ روزی روٹی کا سوال ہے ہماری، تو ایک چیز مجھے تھوڑا سا ایک جو ظاہر ہم اس کا فیکٹس فگر مکمل تو نہیں دے سکتے، جی جی، لیکن مائننگ کے شعبے سے، معدنیات کے شعبے سے اندازاً کے پی میں کتنے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے؟ میں سر آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے کے پی کے اندر اس ٹائم پہ ہزاروں لوگ اس سیکٹر سے وابستہ ہیں. اب میں جب مائن اونرز ہم کہتے ہیں تو اس میں صرف مائن اونرز نہیں آتے، ہمارے ہر مائن کے اوپر لیبر کام کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ انوالو ہیں اس کے اندر. ہماری ٹرانسپورٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ لنکڈ ہیں، اس انڈسٹری کے ساتھ. ہماری منرل بیسڈ، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے صوبے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انڈسٹری جو ہے برائے نام ہے، اور اگر جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ منرل بیسڈ انڈسٹری. آپ دیکھیں ماربل فیکٹریاں ہماری چل رہی ہیں تو یہ منرل بیسڈ انڈسٹری ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اس سیکٹر پہ کوئی تنزلی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو انڈسٹری ہے وہ بھی اس پہ ڈاؤن فال آئے گا. اب اسی طرح سے ہمارے گرائنڈنگ یونٹس لگے ہوئے ہیں، اگر آپ اتار میں چلے جائیں تو وہ منرل گرائنڈنگ کر رہے ہیں. اب ہمارے صوبے کے اندر میں اگر یہ کہوں کہ 75% جو انڈسٹری آپ کی چل رہی ہے وہ منرل بیسڈ انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ جو ہیں ان کا روزگار وابستہ ہے. آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مائننگ کا جو سیکٹر ہے وہ ابھی تک شاید وہ کئی دہائیاں پیچھے ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل بجا ہے. میں اس پہ آپ کی جو پہلے میں نے ایک بات کی کہ جب منرلز ایکٹ 2017 آیا تو اس کے بعد چونکہ انویسٹر کو کانفیڈنس آیا کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم کے لیے ایک لیز دی جا رہی ہے، تو اس کے بعد ہماری انویسٹمنٹ ہوئی، لوگوں نے باہر سے کنسلٹنٹس منگوائے، انجینئرز منگوائے، تاکہ ہم آہستہ آہستہ یہ جو ٹریڈیشنل مائننگ ہے اس سے نکل کے ہم میکانائزڈ مائننگ کی طرف جائیں، ماڈرن مائننگ کی طرف. اب وہاں پہ ایشو یہ آیا کہ چونکہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ بہت اچھی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے علم میں ہے. تو اس پہ ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی جو ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی طرف سے ایک SOPs ہمیں دی گئی کہ اگر آپ کے پاس 3 یا 3 سے زیادہ فارنرز جو ہیں کسی جگہ پہ ہیں تو آپ کو یہ SOPs فالو کرنی پڑی. اب ان SOPs کے مطابق آپ کو 22 پولیس مین جو ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں، آپ نے ان کو ایک لیز ہولڈر نے جی یا ایک کنسلٹنٹ کے لیے، یہ فارنر جو بھی آئے؟ تین یا 3 سے زیادہ فارنرز کے لیے یہ SOP ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو بلٹ پروف گاڑی دینی ہے، آپ نے ان کے لیے بم پروف رہائش بنانی ہے، ایمبولینس ادھر ہوگی. اس آپ کی گورنمنٹ کی سیکیورٹی کے علاوہ جو آپ نے پے کرنی ہے، آپ نے اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی ارینج کرنی ہے. تو اس کے لیے جو 3 یا 3 سے زیادہ، کم از کم 3 لوگوں کے لیے جو ہمارے سیکیورٹی کے اوپر ایکسپینسز آ رہے تھے وہ تقریباً 65 لاکھ روپے پر منتھ ہیں.
آپ مجھے بتائیں کہ ایک اسمال اسکیل مائنر جو ہے اس کے لیے کیسے یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم 65 لاکھ روپے ہماری مائن شاید کما نہیں رہی کہ ہم صرف سیکیورٹی کے لیے ہم ان کو پے کریں. اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، ہم اپنی گورنمنٹ سے، وفاقی گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں گے، یہ جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے یہ تو ہماری گورنمنٹ کا کام ہے. اگر وہ ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں جو گھومنے پھرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. جہاں سے پروڈکشن ہونی ہے لوگوں کا روزگار. جہاں سے آپ کے لاکھوں لوگ روزگار پہ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ ان کو پروٹیکشن. اچھا عزیر بھائی، ظاہر ہے آپ ہمارے پاس صوبائی تجربہ بھی ہے اور اب وفاق کی طرف بھی ہم ظاہر ہے وہ چیز الٹیمیٹلی ہو جائے گی میرے خیال میں. اس سے پہلے کبھی کوئی چیز رکی نہیں ان کی اور اب بھی نہیں روکے گی، مجھے تو یہی لگتا ہے. لیکن چلیں، کیا فارن انویسٹمنٹ آنے سے اس شعبے میں کیا مزید ترقی کا امکان نہیں ہے؟ اس میں آپ کا اسٹیک مزید آپ کو. دیکھیے اصل میں کچھ چیزیں جو ہیں مبہم ہیں، شاید وہ ابہام آپ کو ڈرا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیریفائی ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ملک میں فارن انویسٹمنٹ آئے. تو کوئی بھی جو ذی شعور انسان ہے، کوئی محب وطن پاکستانی ہے، تو اس کے حق میں ہوگا کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، اس سیکٹر کو ترقی کرنی چاہیے تاکہ مزید لوگوں کو روزگار ملے. کیونکہ انویسٹمنٹ آئے گی تو آپ کی یہ انڈسٹری ممکن ہے کہ لوکل سطح پہ بھی یہ آپ کی ڈیفینیٹلی. دیکھیں جی، پروسیسنگ شروع ہو بات سکتی ہے. یہ ہے کہ ہم اس کے تو خلاف کوئی بھی انسان ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بینگ اسمال اسکیل مائنر ہمیں یہ اس پہ ایڈوانٹیجز ملیں گے کہ جب باہر کی کمپنیز آئیں گی، بڑی کمپنیز، انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں گی، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ساتھ ٹیکنالوجی بھی لے کے آئیں گی، وہ اکوپمنٹ لے کے آئیں گی، جس سے ہم بھی پھر اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور آپ کے مائنر کو. ڈیفینیٹلی ہم اس پروڈکشن لیول بڑھے گا. جی ہاں، ہم اس کے بالکل حق میں ہیں، لیکن اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ وضع ہونا چاہیے کہ اس سے صوبے کو کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا، صوبے کی عوام کو کیا ملے گا. کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کلیئر پالیسی ہونی چاہیے. تو ہم بالکل ڈیفینیٹلی اس کے سپورٹ. میں ظاہر ہے شاید میں جو سمجھتا ہوں، یا میں آج تک میری جو ناقص رائے دار ہمارا تو تجربہ نہیں ہے مائننگ کا، وہ آپ بہتر سمجھتے کہ ہماری زیادہ تر مائننگ جو ہے وہ پروڈکشن لیول اس سطح پہ نہیں ہے، اور پھر جو ہمارا خام مال نکلتا ہے بہت سا ٹیکنالوجی فرسودہ ہونے کی وجہ سے بہت سا وہ خام مال ہمارا. اصل میں سر بنیادی جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہماری فیلڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اربوں روپے گورنمنٹ کو کما کے دے رہے ہیں، لیکن اس کے ریٹرن میں ہمیں معذرت کے ساتھ نہ صوبائی حکومت سے نہ وفاقی حکومت سے کوئی انسینٹیوز نہیں دیے جا رہے. عموماً آپ لوگوں کے بارے میں پبلکلی آفیشلی بڑا ایک الگ نیگیٹو تاثر ہے، بلکہ معذرت کے ساتھ مافیاز اور یہ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی سیکٹر کو جب آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو انسینٹیوز دیں، آپ ان کو لونز، ایزی سافٹ لونز دیں، تاکہ وہ. اب بنیادی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کی انڈسٹری کے لیے آپ نے ایک الگ سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک قائم کیا ہوا ہے. تو ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ منرلز جو کہ آپ کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، جس کو ابھی آ کے کسی حد تک ہماری پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس مان رہی ہیں، تو ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ منرل ڈیولپمنٹ بینک کا قیام ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے مائنرز کے لیے، خاص کر اسمال اسکیل کے لیے سافٹ لونز دیں، تاکہ یہ ہمارے جو مائنرز ہیں یہ ٹریڈیشنل مائننگ سے میکانائزڈ مائننگ کی طرف جائیں، مشینری لیں ان سے اور اپنے اس سیکٹر کو مزید ڈیولپ کریں. عزیر بھائی، ظاہر ہے آج کا ہم شاید اتنا احاطہ نہیں کر سکے کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے، معدنیات ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہر جگہ پہ. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ اپنی میں چند ایک چیزیں ہیں جو میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے ایک تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے جی کہ ہمارے جو مائننگ لیز کا پیریڈ تھا وہ 30 سال سے کم کر کے انہوں نے 10 سال کر دیا ہے. اس پہ ہمیں انتہائی تشویش ہے. پھر انہوں نے اسمال اسکیل مائننگ کے لیے 2.5 کروڑ روپے کی ایک شرط رکھ دی ہے کہ اسمال اسکیل کے لیے آپ 2.5 کروڑ روپے کی بینک گارنٹی ہے، اور 6 مطلب میں اگر شروع کرنے تو 2.5 کروڑ روپے لے جاؤں گا سب سے پہلے. جی. تو یہ ایک بہت ہی نئے آنوں کے لیے دروازے بند رہے ہیں سیکٹر کے لیے، نئے لوگوں کے لیے. اور اسی طرح سے آپ کی جو ایک انہوں نے ڈیفینیشن کر دی کہ آئیڈل منرل ٹائٹل کا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا
کہ پہلے وہ 1 سال کا تھا، ابھی انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی لیز ہولڈر جو ہے اپنے ایریا کام نہیں میں کر رہا۔ نہیں کرتا 6 مہینے، تو ہم اس لیز کو کینسل کریں گے۔ ڈیفینیٹلی ہم اس کے ساتھ ہیں، بالکل سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس پہ کچھ ایشوز ایسے ہیں، مثال کے طور پہ جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ سرفیس رینٹ کے ایشوز آتے ہیں، زمین مالکان جو ہے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ اب اس طرح کے ایشوز ہیں، ایکسپلوسیو لائسنسز ہم اپلائی کر لیتے ہیں، وہ سالوں سال پڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو فاٹک ایریاز ہیں یا بارڈر ایریاز ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی این او سیز جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے دینی ہوتی ہیں، وہ ہمیں نہیں مل پاتی۔ اب یہ جب مسائل ہوتے ہیں تو ہمارے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان مسائل کے علاوہ اگر یہ ساری چیزیں ایک لیز ہولڈر کے پاس موجود ہیں، ایکسپلوسیو لائسنس مل چکا ہے، سرفیس رینٹ کے ایشوز نہیں ہیں، سیکیورٹی این او سیز اس کو مل چکی ہیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی لیز ہولڈر کام نہیں کرتا ہے تو بالکل آپ کے پاس حق ہے، آپ اس کو لیز کو بالکل کینسل کریں۔ لیکن اگر یہ مسائل ہیں تو پھر آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ آپ کے بھی مفادات کا جی، تحفظ کیا تو اسی طرح سے نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ لارج اسکیل اور اسمال اسکیل۔ اچھا، لارج اسکیل میں ہمارا جو ایک سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے، اس سے پہلے لارج اسکیل کے لیے انہوں نے ویلیو ایڈیشن جو ہے اس کو مسٹ کیا تھا کہ کوئی بھی لارج اسکیل مائننگ کمپنی جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بھی وہیں پہ تیار کرے گی۔ وہیں پہ انڈسٹری لگے گی، اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا، اور ڈیفینیٹلی جب وہ ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ جو ہے جب ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس سے ہمیں زیادہ ریونیو آئے گا۔ تو یہ شرط اس ہمارے منرلز ایکٹ 2025 کے اندر موجود نہیں ہے، شاید ان سے رہ گئی ہے، یا میں یہی کہوں گا کہ شاید رہ گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے جو اسمال اسکیل مائننگ اور لارج اسکیل مائننگ کا اگر میں آپ کو کمپیریزن تھوڑا سا بتاؤں تو ہمارے کے پی کے اندر 3 یا 4 لارج اسکیل کی مائننگ لیزز ہیں، جو شاید ابھی پروڈکشن سٹیج پہ شاید کچھ ایریاز میں شاید ہو رہا ہے، لیکن ہمارے جو میں آپ کو اسمال اسکیل کی بات کروں تو ہمارے 4000 سے زیادہ مائننگ لیزز گرانٹیڈ ہیں، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لیبررز کام کر رہے ہیں، لوگ اس پہ روزگار پہ وابستہ ہیں۔ تو آپ لارج اسکیل کو بالکل آپ کو یہ حق ہے اور آپ کو کرنا چاہیے کہ لارج اسکیل کو آپ ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ایٹ دا اسٹیک آف اسمال اسکیل یہ بالکل نامناسب ہوگا کہ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے جس نے آپ کا یہ سیکٹر اٹھایا ہے، جس نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے اس وقت، اس کو آپ چاہیے یہ کہ آپ ان کو کنسیشنز دیں، انسینٹیوز دیں، تاکہ آپ کا یہ سیکٹر جو ہے یہ مزید ترقی کرے۔ اسی طرح سے میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو آپ کا جو اسمال اسکیل مائننگ ہے، یہ واحد وہ سیکٹر ہے جو آپ کو ریموٹ ایریاز کے اندر امپلائمنٹ دے رہا ہے۔ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ڈیفینیٹلی ہمارے صوبے کے اندر اتنی تو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز تو بہت کم ہونی ہیں ہی، بہت کم، اور خاص کر یہ جو ریموٹ ایریاز ہیں، ریموٹ ایریاز وہاں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے یہ، اور میرے خیال میں ان لوگوں اور یہ بہت ذریعہ ہے۔ شاید ایک یہ ذریعہ ہے جو ان کو روزگار مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس ایکٹ کے اندر جو ہماری جو ایک بنیادی مسئلہ آ رہا ہے وہ میفا جو ہماری منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی ہے، جو پیور ایک پروونشل باڈی ہے، اس کے اندر فیڈرل منرل ونگ ایک بنا دیا گیا ہے کہ جو فیڈرل کی سفارشات جو ہے وہ ان کو دی جائیں گی۔ اب ہمارے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، اس میں مے کا ورڈ یوز ہوا ہے، لفظوں کا ہیر پھیر ہے، تو ہمیں اس چیز پہ خدشات ہیں کہ یہ خدا نخواستہ مے جو ہے یہ شیل میں کنورٹ نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح سے ایک اس میں سب سے جو بنیادی مسئلہ آ رہا ہے وہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے کہ یہ جو ہمارا ایکٹ ہے، کوئی بھی قانون سازی جب کی جاتی ہے تو اس کا اثر جو ہے اس کے بعد آنے والوں پہ ہوتا ہے، لیکن اس ایکٹ کے اندر یہ چیز لکھتی گئی ہے کہ اس کا اثر جو ہے یہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوگا، جو پہلے سے گرانٹیڈ لیزز ہیں جو ایریاز ہیں تو ان پہ بھی یہ نافذ العمل ہوگا۔ تو یہ میرے خیال سے انتہائی ایک تشویش کی بات ہے، اور یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ویسے تو بہت بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ میرے خیال میں جو ایک اجمالی خاکہ بنتا ہوا نظر آ رہا تھا اس پہ تو ہم نے کی ہے، باقی تو ایک ان ڈیپتھ جتنا اس پہ بات کریں، میرے خیال میں ہم اگلی کسی نشست میں رکھیں گے اس پہ کہ ایک مائننگ کا مطلب کیا ہے، اس کتنا مشکل کام ہے اور کتنا جو ہے۔ جی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہم آپ کے توسط سے کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، آج کے ہم نے پروگرام میں معدنیات کے شعبے سے وابستہ وزیر خاندان ہونے کے ساتھ جو مجوزہ ہمارا مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2025 ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔